अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। कैसे हैं आप लोग हमारी स्टोरीज़ तो पसंद करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का किस्सा हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो हम दावे से कह सकते हैं कि आपकी रूह तक को हिला कर रख देगा। तो लाइट्स ऑफ कर लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं आज की मज़ेदार स्टोरी। ये कोई कहानी नहीं, ये सच है जिसको पढ़कर मैं खुद बहुत खौफज़दा हो गया था। ये एक बेहद खौफनाक सफ़र था। क्या हो अगर आपको पता हो कि जो सफ़र अब आप करने जा रहे हैं ये सफ़र इंतहाई ख़तरनाक है। ख़तरनाक से मुराद ये है कि वहाँ जान का भी ख़तरा हो सकता है, लेकिन उस जगह पर जाना भी बहुत ज़रूरी था। हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि बलूचिस्तान के रास्तों पर गुज़रते हुए बसेस में हमले होते हैं और हमलों में काफ़ी बेनाम मासूम लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ऐसा ही एक वाक़या हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर हैं, उन्होंने हमसे शेयर किया। ये किस्सा हमारे भाई ने कराची से भेजा है, सुरजानी टाउन से। वो कहते हैं कि मेरे कज़न की शादी थी कोयटा और कल से शादी का इवेंट शुरू करने थे। शादी करने कोयटा जाने की तैयारी कर रहे थे। सब रात के तकरीबन 8 बजे हम बस में सवार होकर शादी करने कोयटा जाने की तैयारी कर रहे थे। हम सब लोग रात के तकरीबन 8 बजे बस में सवार होकर सफ़र शुरू किया। रात का सफ़र और वो भी बस में। हम बहुत एक्साइटेड थे, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। ड्राइवर बहुत पुराना जानने वाला था। उसने हमसे कहा कि आप फ़िक्र ना करें, मैं रात का आदी हूँ। अक्सर व बेशतर तो रात में ही सफ़र करता हूँ। शुरू में सब लोग बहुत खुश थे। बच्चे हंस रहे थे, ख़वातीन बातों में मसरूफ़ थीं, लेकिन दिल में बस एक ही खौफ था कि जहाँ हम जा रहे हैं इस साल काफ़ी हादसे हो चुके हैं। काफ़ी ऐसे लोगों ने बस को रुकवा कर मासूम लोगों की जानें भी लीं, और फिर मैं इस सदमे को बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर पाऊँगा अगर खुदा नख्वास्ता हमारे साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया, क्योंकि इस गाड़ी में तमाम घर के अफराद ही थे। मेरे भाई के बच्चे थे, चचाज़ाद, पुप्पोज़ाद, वालिदैन, भाई बहन सभी थे। और फिर ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं बल्कि शादी का सफ़र था, एक खुशी का सफ़र था। इस बाराती बस के साथ खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा पेश आया तो मेरे कज़न की ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। अल्लाह ताला हमें हिफाजत से ले जाए। बस में तमाम लोग यही दुआएं भी कर रहे थे। बस जैसे ही अब चौकी पार करके बाहर निकली, अंधेरा गहरा होने लगा। पहाड़ों की खामोशी और ठंडी हवाएं फ़िज़ा को बिल्कुल सुनसान कर दिया था। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। हम 8 बजे के निकले हुए थे और इन सुनसान रास्तों में हमारी बस चल रही थी। हमारे ड्राइवर ने कहा कि अंधेरा है और रास्ता भी बहुत सुनसान है, तो आप सब शीशे चढ़ा लो। हमने ऐसा ही किया और बस को बिल्कुल पैक कर दिया। हमारे भाई कहते हैं कि खुजगार के इलाके के करीब पहुंचते ही सामने एक सफ़ेद हाई लक्स रोड के एक तरफ खड़ी थी। दोनों अतराफ पहाड़ी इलाके, सुनसान और वीरान सी खामोशी, न बंदा न बंदे की ज़ात। लोग बंदूक लिए गाड़ी के एक तरफ खड़े थे, लेकिन वर्दी में नहीं थे। ड्राइवर ने आहिस्ता से आवाज़ में कहा कि ये कौन हो सकता है, पुलिस तो नहीं है। अगर बस रुकी तो कोई हादसा भी हो सकता है। एक तो पहले ही जो खबरें हमने सुनी थी वो कोई आम खबरें नहीं थी, बल्कि बहुत बुरी तरह से लोगों की जानें ली गई थी। किसी को शनाख्ती कार्ड देखकर, किसी को गाड़ी से उतारकर, और फिर ये बाराती बस थी। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने ड्राइवर से कहा कि अब तुम्हारी महारत पर डिपेंड करता है, अगर हम ना रुके तो ये फायरिंग करेंगे। रुकना तो पड़ेगा, वो हथियार से लैस है। मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम अली है। जैसे ही बस मुसलसल अफराद के करीब जाने वाली थी,
ڈرائیور نے بس روکنے کے بجائے خوف کے مارے بس کی سپیڈ بہت تیز کر دی. گاڑی نہیں روکی اور پیچھے سے انہوں نے فائرنگ بھی کی ہم پر. لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ فائرنگ گاڑی پر نہیں کی بلکہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ کی تاکہ ہم گاڑی روک دیں. لیکن ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، اور ڈرائیور کی یہ سمجھداری اور عقل مندی، کیونکہ اگر وہ بڑی گاڑی ہوتی تو شاید ہم پھنس جاتے، اور اگر انہوں نے قریب سے فائرنگ کی ہوتی تب بھی ہم پھنس جاتے. ڈرائیور نے عقل مندی یہ کی تھی کہ شادی کا بورڈ گاڑی کے اوپر لگا دیا تھا، شادی مبارک کا، تاکہ لوگوں کو دور سے ہی پتہ ہو، اور اس کے اوپر اردو میں اور بلوچی میں کچھ لکھا تھا تاکہ وہ سمجھ جائیں. بہرحال اب وہ کون لوگ تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہم نہیں جانتے. ذہن میں بس ایک بات تھی کہ چور لٹیرے ہوں گے جو ہمیں لوٹنے آئے تھے. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہ لوگ پیچھے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے یہ بات بھی ہمیں نہیں پتا. وہ 2 لوگ تھے. ڈرائیور نے ایکسلریٹر پوری طاقت سے دبایا اور وہاں سے ہم جتنا اسپیڈ سے نکل سکتے تھے پوری اسپیڈ لگا دی، اور ڈرائیور نے کہا کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے گاڑی یہاں نہیں روکوں گا. اگر یہ پیچھے آئے تو ہماری جان گئی سمجھو، کیونکہ ہم نے بغاوت کر دی ہے. اور ہماری بس اندھیرے میں دوڑتی ہوئی چلی گئی. پوری بس میں ایک عجیب سا خوف کا سما تھا. تمام عورتیں ڈری ہوئی تھیں اور دعائیں کر رہی تھیں، اور بچوں کو گود میں لیے گاڑی کے بیچوں بیچ نیچے بیٹھی ہوئی تھیں تاکہ کسی بھی قسم کی فائرنگ سے بھی بچا جا سکے. اور مردوں نے تمام کھڑکیوں کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا تاکہ وہ بچوں اور عورتوں کو بچا سکیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، بلکہ سب خیریت سے گزر گیا. جیسے ہی شور تھما خاموشی ہو گئی. سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آگے جب پولیس کی گاڑی دیکھی تو ہم بہت خوش ہوئے کہ اسی وجہ سے وہ لوگ یہاں تک نہیں آئے. انہیں پتہ ہوگا کہ آگے پولیس چوکی ہے، یا پولیس یا رینجرز، کوئی نہ کوئی سیکیورٹی میں ہے. آگے گشت کرنے والا عملہ تھا، اسی وجہ سے ہم سیفٹی سے وہاں سے نکل گئے. لیکن انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ آگے بہت سناٹا اور ویرانیت ہے. ہم نے ابھی وہاں گشت کیا ہے، کچھ ایسی بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ لوگ جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے گانے بند کیے اور صرف دعائیں لگاتے ہوئے وہاں سے گزر گئے. گاڑی میں ہم سب کے ساتھ واقعات پیش آئے، وہ کچھ اور ہی تھے. ڈرائیور نے شیشے میں دیکھا اور کہنے لگا کہ پیچھے کون بیٹھا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ پیچھے کیا مطلب؟ گاڑی میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہی تو ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، پیچھے ایک عجیب سا شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا. جب گاڑی میں تمام لوگ بیٹھ رہے تھے میں نے سب لوگوں کو دیکھا تھا آپ کے ساتھ. وہ بولے جا رہا تھا، ہم نے سوچا ایسے ہی بول رہا ہوگا. پھر ہمارے دور کے رشتہ دار بولے کہ پیچھے دیکھو ذرا. میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو بالکل بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے لاسٹ میں. وہ اشارہ کر رہے تھے جہاں صرف خالی سیٹ تھی. وہ بولے جا رہے تھے کہ وہ دیکھو اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں ہیں. اب بس میں ڈر پھیل گیا تھا. جب اس نے غور کیا تو اس نے کہا کہ پیچھے کوئی نہیں ہے. ڈرائیور نے کہا کہ آپ ذرا پیچھے دیکھ کر آئیں، سیٹوں کے نیچے کوئی ہے تو نہیں. میں نے ایک اجنبی شخص کو دیکھا ہے، اس کی داڑھی بہت بڑی تھی. اب مجھے بھی ڈر لگنے لگا، کیونکہ باہر ایک تو ویسے ہی بہت اندھیرا اور خوفناک ہواؤں کی آوازیں، اور پردے ویسے ہی ہم نے ڈال دیے خوف کے مارے. پیچھے کی سیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا. جب میں واپس آیا تو ڈرائیور نے کہا کہ نہیں، پیچھے کوئی تو تھا. اب ڈرائیور دوبارہ اپنی رفتار کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا. گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلی ہوئی تھی اور گاڑی میں لائٹیں لگی ہوئی تھیں. اسی وجہ سے چلتے ہوئے روڈ پر گاڑی کے سائے میں روشنی کی وجہ سے گاڑی کا جو سایہ بن رہا تھا اس میں ایک شخص کو چھت پر دیکھا. تب بھی ڈرائیور رک گیا. اس نے گاڑی ایک دم سے سلو کر دی اور اس نے کہا کہ ہماری چھت پر کوئی ہے. ڈرائیور نے کہا کہ تم لوگ ذرا بیٹھو 1 منٹ. ڈرائیور نے گاڑی سنسان سڑک پر سائڈ پر لگائی. میں نے کہا کہ یہاں پر رکنا مناسب نہیں ہے، فیملی کے ساتھ ہیں.
ڈرائیور نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہاں پر کوئی تو مسئلہ ہے، اور تب ڈرائیور نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور ایک لوہے کا ہتھیار اپنے ساتھ لیا اور وہ گاڑی کے اوپر چڑھا، لیکن گاڑی کے اوپر کوئی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے کہا کہ وہاں مجھے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آنے لگی، پر گاڑی کے اوپر کوئی تھا ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ پوری بس میں وہ بدبو پھیل گئی۔ جب ڈرائیور نیچے آیا تو تب تک ہم سب پریشان ہو چکے تھے۔ اس کی ایک اور وجہ تھی۔ جس سڑک پر ہم کھڑے تھے وہاں پر دور پتھر پر ایک آدمی لائٹ لیے پتھر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد ہم سب ڈر گئے۔ پہلے سے اتنا خوف تھا کہ اچانک گاڑی میں بیٹھے ایک معصوم چھوٹے بچے نے پیچھے دیکھ کر کہا کہ امی وہ انکل دیکھیں، پیچھے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، امی مجھے ان انکل سے ڈر لگ رہا ہے، وہ کتنے برے ہیں۔ اور سب نے ایک دم سے پیچھے دیکھا، لیکن سیٹ پوری خالی تھی۔ ایک خالی سیٹ پر بچے نے کہا کہ وہ انکل مجھے دیکھ کے شکلیں بنا رہے ہیں عجیب سی، اور وہ ہنس بھی رہے ہیں مجھے دیکھ کر۔ اس کی داڑھی بھی ہے اور اس کی آئیز بلیک ہیں، اور وہ بچہ بہت چھوٹا تھا، تقریباً 4 یا 4.5 سال کا، اور مسلسل پیچھے ہی دیکھ رہا تھا اور وہ کانپنے لگ گیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت ڈر گیا تھا۔ بچے کی ماں بھی ڈر گئی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچے پر پھونکا اور اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے بیٹا، کوئی نہیں ہے، وہ تو ڈرائیور انکل ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ نہیں، وہ مجھے دیکھ کر شکلیں بنا رہے ہیں عجیب سی، اور وہ ہنس بھی رہے ہیں مجھے دیکھ کر، اور اس کی داڑھی بھی ہے۔ ڈرائیور بھی پیچھے آ گیا اور اس نے کہا کہ معذرت بہنوں، میں یہاں تک آ چکا ہوں۔ ڈرائیور جب کہ فیملی کے بیچ میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بات عجیب لگی۔ وہ بھی پیچھے آ گیا اور تمام چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ گاڑی کو دیکھنے لگا پیچھے جا کے، یہاں تک کہ اس نے ایک ٹارچ اٹھائی اور گاڑی کے نیچے پورا جھانکنے لگا۔ ہر طرف اس نے گاڑی کے چاروں طرف سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جنات تھے اور بہت تھے، ہم سب نے ہی ان کو دیکھا۔ بس میں کیا بتاؤں آپ کو ہم پر اس وقت کیا گزر رہی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اگر تم ڈرتے نہیں تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں۔ اب مجھے یہ معاملہ دہشت گردوں کا نہیں، جس خطرے سے ہم پہلے ہی بچ چکے ہیں الحمدللہ، ابھی بھی آگے کافی راستہ بچا ہے جہاں پر حملے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی مجھے کچھ پینارمل لگ رہا ہے۔ ایسا مسئلہ لگ رہا ہے جو شاید ہانٹڈ روڈ پر ہوتا ہے، آسیب زدہ راستوں پر۔ بہتر یہ ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کر خاموشی سے سفر کریں اور تمام عورتوں کو سمجھا دو اور بچوں کو بھی، کیونکہ زیادہ تر پینک بچے اور عورتیں ہی کرتے ہیں۔ تم انہیں سمجھا دو کہ گانے وغیرہ نہ چلائیں اور دعائیں پڑھیں، پردہ ڈال کے رکھیں اور خاموشی سے سفر کریں، جو بھی ہو باہر مت دیکھیں۔ وہ ڈرائیور رات کے سفر کا ماہر تھا، وہ لانگ ٹور کا ایکسپرٹ تھا۔ وہ ہمیشہ کراچی سے بلوچستان، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، یہ ان کے عام طور کے سفر ہوتے ہیں۔ وہ ٹور گائیڈ بھی تھا، اس لیے اسے بہت معلومات تھی۔ اس نے کہا کہ اب میں پوری طرح سے سمجھ چکا ہوں اور اب میں گاڑی نہیں رکوں گا، تو اس لیے خدا کے واسطے اب اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں اور شور شرابے سے پرہیز کریں۔ اب جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی تو راستہ چل رہا تھا، خاموشی چھائی تھی پوری بس میں۔ آنکھوں کے سامنے ایک درخت جو دور تھا وہ روڈ پر آ گرا، مطلب روڈ کو بالکل بلاک کر دیا۔ وہ درخت بہت بڑا نہیں تھا پر اس کی وجہ سے بس رک گئی تھی۔ سب طرف اندھیرا، بس کی 2 لائٹیں جو انجان خوفناک راستے میں رکی کھڑی تھی۔ ڈرائیور گیا اور بہت کوشش کی کہ وہ اس درخت کو ہٹا دے، پر وہ ناکامیاب رہا۔ پھر اس نے بس میں آ کر کہا کہ کافی مردوں کو جان لگانی ہوگی تب یہ درخت ہٹے گا۔ تو ہم ایک ایک کر کے بس سے نیچے اترے اور درخت کی طرف گئے۔ درخت میں اتنی بدبو تھی، بہت گندی بدبو، کہ جس سے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ بڑی محنت مشقت کے بعد اس درخت کو بس اتنا سائڈ کیا کہ بس نکل جائے۔ جیسے ہی ہم مڑے، بس کے اوپر ایک کالا سایہ نظر آیا جو بس کے بالکل اوپر کھڑا تھا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ ہماری جانیں حلق میں آ گئیں۔ ہم سب بس کھڑے رہ گئے۔ اس کی ہائٹ تقریباً 8 سے 9 فیٹ کے قریب لگ رہی تھی۔
وہ بس کے اوپر کھڑا تھا جسے دیکھ کر ہی ہم سب خوف کے مارے مر رہے تھے۔ بچوں اور بوڑھوں کو پوری طرح سے کچھ معلومات نہیں تھی۔ وہ بس کے اندر سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہماری آنکھیں پھٹی تو وہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئے، لیکن ڈرائیور نے کہا کہ سب خاموشی سے بس کے اندر جا کر بیٹھیں، کوئی کچھ نہ بولے، اور ہم نے بڑی ہمت کر کے ایسا ہی کیا۔ ہم نے اپنے چہرے پر پریشانی ظاہر نہیں کی تاکہ کوئی سمجھ نہ پائے، لیکن بات یہ تھی کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا کہ سائے کوئی عام سایہ نہیں تھا، دراصل یہ جنات تھے۔ ہم جس علاقے میں کھڑے تھے یا جس علاقے سے ہم گزرتے ہوئے آئے ہیں، جہاں پر ہم کافی دیر کھڑے رہے، وہ علاقہ شاید جناتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اندر جا کر ہم نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ میری نظر جیسے ہی شیشے پر پڑی، میں نے درختوں پر سائے لٹکے ہوئے دیکھے۔ حدیث کے ذریعے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنات پہاڑی علاقوں میں، ویرانوں میں، اونچائی والے حصوں پہ، نیچے وادیوں میں، ایسے ہی شہروں میں بھی رہتے ہیں۔ اور پھر ہم ایسی جگہوں سے گزر رہے تھے، اسی وقت میری بھابھی کی رونے کی آواز آئی۔ بھائی کے بہت پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پتھر پر کوئی بیٹھا تھا، کچھ تھا، کوئی ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ معصوم بچہ پورے راستے پیچھے دیکھتا رہا، اسے وہ بس کے اندر دکھ رہا تھا۔ ٹھیک تھوڑی دیر بعد میرے چاچا زاد بیٹی کی حالت بگڑ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو پکڑی تھی اور اس نے اپنی آنکھیں چڑھا لی تھیں۔ سب اس کی حالت دیکھ کر حال سے بےحال ہو گئے۔ ڈرائیور نے بس روک دی، اندر کی لائٹس آن کیں۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ 8 سال کی بچی کبھی اپنے بال، کبھی سر اور کبھی گلا پکڑتی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ ہمارے بس میں ایک بڑے بزرگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس کا راستہ شروع کریں آپ، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پڑھتے رہے، اور بس چلتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ اب اللہ کا نام لے کر ہم اپنی منزل کو رواں تھے۔ اس کے بعد ڈرائیور نے کہا کہ اب مجھ سے کوئی سوال مت پوچھنا کیونکہ اب بہت ہوا۔ اس نے گاڑی میں تلاوت لگا دی اور بس خاموشی سے ہم اپنی منزل کو نکل گئے۔ اور خیر اس کے بعد ہم کوئٹہ پہنچ ہی گئے۔ کافی طویل سفر تھا، ہمیں کافی جلدی پہنچنا تھا، لیکن بار بار رکنے کی وجہ سے ہم کافی دیر سے پہنچے۔ خیر الحمدللہ اب ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے تھے۔ ہم ہمیشہ رات کا سفر کرتے تھے، اسی لیے ہم نے یہ گاڑی بک کی کیونکہ یہ ہماری جان پہچان کی ہے۔ لیکن رات کے سفر میں جو واقعہ اس دن پیش آیا، اس کے بعد ہم نے توبہ کی۔ اس طرح کے واقعات انسان کو بہت نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر آپ سب لوگ دعا کریں کہ سفر کے دوران جو واقعات پیش آ چکے ہیں لوگوں کے ساتھ، خاص کر پنجاب کی گاڑیوں کے ساتھ، ایسے واقعات کسی کے بھی ساتھ پیش نہ آئیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ تھی کراچی سے بلوچستان کے سفر کی ایک بہت ہی خوفناک کہانی، ہائی وے پر پہاڑی علاقوں میں پیش آنے والا ایک بھیانک ترین واقعہ۔ امید ہے اس واقعے سے ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ اور ان جنات سے بچنے کے علاوہ یہ لوگ بہت خوش قسمت تھے کہ یہ لوگ حملہ واروں سے بھی بچ گئے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی سٹوری تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔